वालेकुम। मैं हूं असगर खान अस्करी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बॉर्डर के ऊपर तिजारत रोक दी गई है। इसके असबाब क्या है, इसकी वजूहात क्या है और दोनों ममालिक को इससे नुकसान क्या हो सकता है। आज हम इसी के ऊपर बात करते हैं। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन रखिएगा और कमेंट्स की सूरत में आप हमें अपनी राय से भी आगाह कर सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल में अगर हम देख लें तो इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान टेंशन का एक माहौल है और इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा था कि तालिबान की हुकूमत के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और पाकिस्तान को भी यही उम्मीद थी, पाकिस्तान को भी यही तवक्को थी और उस तरफ से भी यही उम्मीद थी कि तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। मगर बदकिस्मती से 2 साल से ज़्यादा का अरसा जो है वो गुज़र गया और तालिबान की हुकूमत जो है वो कायम हुई, लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में उसी तरह तनाव मौजूद है जो उससे कबल हम 2 अशरों में देखते रहे हैं। जब हामिद करज़ई साहब प्रेसिडेंट थे अफ़गानिस्तान के और इसी तरह डॉक्टर अशरफ गनी साहब जब सदर थे अफ़गानिस्तान के, तो उसी तरह दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो ताल्लुकात टेंस रहे। लेकिन अगर हम जो मौजूदा सूरत हाल है इसका तज्ज़िया करें कि आखिर वो असबाब और वजूहात क्या है कि जिसकी बिना पर दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात है वो उसी तरह ही कशीदा है जिस तरह गुज़श्ता 2 अशरों के दौरान थे। उसमें सबसे पहले जो वजह है वो ये है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की नई लहर है और गुज़श्ता चंद महीनों में हम देख रहे हैं कि उसमें इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान इसके ऊपर तशवीश का इजहार करता रहा है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्दी है ये सरहद पार से हो रही है। यानी जो कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है और वही लोग जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने में मुलव्विस है। लिहाजा पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत से कि आप उनको लगाम दें, उनको मना करें, उन पर दबाव डालें और हत्ता के फिर अफ़गानिस्तान के जो अमीरुल मोमिनीन है मुल्ला अब्दुल्ला और उनकी जो शूरा है उन्होंने एक बयान भी जारी कर दिया कि पाकिस्तान में इस तरह के हमले जो है ये हराम है। लेकिन अमली तौर पर जो कार्रवाइयाँ हैं वो रोक नहीं गई है, जिससे पाकिस्तान में तशवीश पाया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल हो रही है। तो ये पहली वजह है कि जो दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का बाइस है। दूसरी वजह जो है वो ये है कि अफ़गानिस्तान से स्मगलिंग का मामला, उसमें ख़ुसूसी तौर पर जो करेंसी स्मगलिंग है यानी डॉलर का जो स्मगल करना है ये इसमें ख़ास तौर पर शामिल है और इसी के ज़रिए से भी दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात जो है उसमें तनाव मौजूद है। तो पाकिस्तान ने इसका सद्भाव करने के लिए यानी इन दोनों का, दहशतगर्दों को कि वो पाकिस्तान में दाखिल ना हो और ये जो स्मगलर है ये पाकिस्तान से स्मगलिंग करेंसी को स्मगल न करे अफ़गानिस्तान, तो पाकिस्तान ने इसके लिए इन दोनों जो है मसाइल पर काबू पाने के लिए अपने तौर पर जो इक़दामात किए वो इक़दामात ये कर लिए कि बॉर्डर के ऊपर वीज़ा सिस्टम को लागू कर दिया है। यानी अब पाकिस्तान में जो भी अफ़गानिस्तान से आने वाला दाखिल होगा उसके पास पासपोर्ट होगा और उसी पासपोर्ट के ऊपर वैलिड पाकिस्तानी वीज़ा जो है उसका होना ज़रूरी है और ये बैनुल-अक़वामी कानून भी है। तो इसी के ऊपर जब ये दोनों सख्तियाँ लगाई गई यानी ये सख्ती लगा दी गई कि अब बॉर्डर के ऊपर जो है आमदोरफ्त पासपोर्ट के ज़रिए से, वीज़ा के ज़रिए से होगा, तो अफ़गानिस्तान जो है वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अगरचे वो उस पर रद्द-ए-अमल इस तरह नहीं देता कि हम इस फैसले को नहीं मानते इसलिए कि ये एक बैनुल-अक़वामी कानून है, उसको मानना पड़ेगा,
لیکن عملی طور پر وہ اس کے تدارک کے لیے جو ہے وہ اقدامات نہیں اٹھا رہے ہیں، اور پاکستان کو اس حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پاسپورٹ کی شرط رکھ دی گئی، ویزا کی شرط رکھ دی گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو غیر رجسٹر افغان مہاجرین تھے ان افغان مہاجرین کو پاکستان نے آخری ڈیڈ لائن جو ہے وہ دے دی تھی، وہ گزر گئی ہے، اور اب ایک بڑی تعداد میں جو غیر رجسٹر افغان مہاجرین ہیں وہ پاکستان سے افغانستان واپس جا رہے ہیں، اور ابھی تک جو اطلاعات ہے اس میں لاکھوں کی تعداد میں جو غیر رجسٹر مہاجرین ہیں افغانستان کے جو پاکستان میں موجود تھے وہ لاکھوں کی تعداد میں جا چکے ہیں۔ تو یہ مسئلہ خود افغان حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں آلریڈی جو ہے جو اشیاء خورد و نوشت ہے اس کی کمی ہے، بجلی، پانی، صحت، تعلیم، یہ تمام چیزیں نہ ہونے کے برابر ہے، اور اگر اتنی بڑی تعداد میں ایک پاپولیشن جو ہے وہ یہاں سے پاکستان سے افغانستان چلی جاتی ہے تو اس پر بھی مسائل پیدا ہو جائیں گے افغان حکومت کے لیے۔ تیسرا جو بنیادی وجہ ہے جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ٹرانزٹ ٹریڈ جو افغانستان کے کنٹینر ہے وہ پاکستان کے بندرگاہوں پہ آتے ہیں، وہاں سے پھر چمن بارڈر پہ چلے جاتے ہیں یا تورخم بارڈر پہ چلے جاتے ہیں، اور یہ ڈیوٹی فری ہے۔ پاکستان کا اس کے اوپر موقف یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر مزید جو ہے وہ ٹیکس لگائیں گے، ڈیوٹی لگائیں گے، اس لیے کہ یہی سامان جو ہے جو پاکستان سے ڈیوٹی فری ہو کر افغانستان جاتی ہے تو پھر افغانستان سے دوبارہ سمگل ہو کر باڑا مارکیٹس جو ہے اس میں واپس آ جاتی ہے۔ تو پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ہم ڈیوٹی فری یہ جو کنٹینرز وغیرہ آتے ہیں، سامان ہے، اس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے اور اسی کے اوپر ڈیوٹی جو ہے وہ لگائیں گے۔ تو یہ تین یعنی 4-5 جو بنیادی اسباب اور وجوہات ہیں، اس کی وجہ سے ٹینشن پیدا ہوا ہے، اور پاکستان نے اب جو پہلے اس طرح تھا کہ جو افغانستان کے جو مال بردار گاڑیاں تھی ان کے ڈرائیور جو تھے وہ وہاں کا جو تذکرہ ہے جس کو ہم لوگ شناختی کارڈ کہتے ہیں، اس شناختی کارڈ افغانستان کے تذکرے کے اوپر یعنی افغانستان کے شناختی کارڈ کے اوپر وہ پاکستان سے ان آؤٹ کرتے تھے، لیکن اب پاکستان نے پابندی لگا دی ہے کہ ڈرائیورز جو ہے ان کے پاس بھی ویزا ہونا چاہیے، تب ان کو آنے اور جانے کی اجازت ہوگی۔ تو اس کے اوپر بھی افغانستان کو اعتراض ہے۔ تو اسی 5-6 مسائل کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ ٹینشن کی صورتحال ہے۔ تجارت جو ہے وہ تورخم بارڈر کے اوپر، اسی طرح چمن بارڈر کے اوپر اس کو روک دیا گیا، اور روکنے کے بعد چونکہ اگرچہ اب اس کو آزاد کر دیا گیا ہے، بارڈر کو کھول دیا گیا ہے، لیکن وہ بھی عارضی طور پر چند دنوں کے لیے ہے، اور اب پھر دوبارہ آپس میں بیٹھنے کا کہا گیا ہے کہ اس کے لیے کوئی میکانزم بنا دیا جائے۔ لیکن ان تمام صورتحال کو اگر ہم دیکھیں پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی، اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے، یعنی سب سے زیادہ اس وقت عملی طور پر سفر کون ہو رہا ہے، اصل میں یہ چیز ہے جو دیکھنے کے قابل ہے، اور اس پر جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دیکھ لیں تو اس وقت سب سے زیادہ نقصان جو ہو رہا ہے یا سب سے زیادہ تکلیف جن کو پہنچ رہی ہے وہ افغانستان کے مہاجرین ہے، جو پناہ گزین پاکستان میں موجود ہے، چاہے وہ رجسٹر ہے چاہے وہ غیر رجسٹر ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو غیر رجسٹرڈ ہے وہ تو ویسے بھی غیر قانونی ہے، ان کو تو جانا ہوگا، لیکن جو قانونی طور پر مقیم ہے ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے جو زیادہ سفر کر رہا ہے وہ افغانستان کا عام فرد یا عام مہاجر جو ہے وہ سفر کر رہا ہے۔ دوسرا، اس سے افغانستان کے جو عوام ہے وہ زیادہ سفر کریں گے، اس لیے کہ افغانستان کی تجارت کا زیادہ تر انحصار جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہے، یہاں سے چمن بارڈر کے ذریعے سے، تورخم بارڈر کے ذریعے سے، اور باقی بھی جو کراسنگ پوائنٹس ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو 8 سے 12 کے درمیان بنتے ہیں، ان کراسنگ پوائنٹس کے اوپر بھی سختی آ جاتی ہے، پھر وہاں بھی تجارت روک دی جاتی ہے، لوگوں کا آنا جانا جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے۔ تو جو مقامی آبادی ہے کہ جن کا انحصار پاکستان کے اوپر ہے، افغانستان کے جو متصل صوبہ جات ہے،
اور ان میں جو اشیائی خورد و نوشت ہے زیادہ تر، یا جو کھانے پینے کے سامان کے علاوہ کپڑا ہے، پہننے کے جو جوتے اور چپل وغیرہ ہے، ان تمام چیزوں کا، یا ان کے ہوٹلنگ جو انڈسٹری ہے جس میں لائف سٹاک ہے، ان کا انحصار جو پاکستان پر ہوتا ہے، تو وہ جب راستے بند ہو جاتے ہیں، یہ چیک پوائنٹس بند ہو جاتے ہیں، تو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ان کا ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ افغانستان کے عوام نے متاثر ہونا ہے، اور وہ ہو رہے ہیں۔ لیکن جب ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں اور گزشتہ چند مہینوں کو جب ہم آبزرو کرتے ہیں اور پاکستان اپنے ان تحفظات کا اظہار کرتا ہے، تو بدقسمتی یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کی طرف سے سنجیدگی جو ہے وہ دکھائی نہیں دی جا رہی ہے، اور افغانستان کے جو وزراء ہیں حکومت کے، یا ان کے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، پاکستان کو طعنے دیتے ہیں، اور مسئلے کو حل کرنے کی بجائے جو ہے وہ اس کو ایک مذاق سمجھتے ہیں۔ اور آپ گزشتہ جب ہم ان کے بیانات کو دیکھتے ہیں، جس طرح کے ملا یعقوب ہے، ایک بہت بڑے عہدے پر وہ اس وقت موجود ہے، ان کے بیانات کو دیکھ لیجئے گا، یا عباس تانکزئی صاحب ہے، ان کے بیانات کو دیکھ لیجئے گا، یا ان کے جو جنرل مبین ہے ان کے بیانات کو دیکھ لیجئے گا، تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ان معاملات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بس عارضی طور پر کچھ پاکستان کی طرف سے اقدامات ہوتے ہیں اور پھر معاملات خود بخود جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ تو افغانستان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ ان معاملات کو سنجیدگی سے لے۔ اگرچہ یہ افغانستان کی حکومت اس سے متاثر ہو رہی ہے، لیکن وہ اس سے یعنی حل کرنے کے لیے کوشش نہیں کر رہی ہے، اور اس کا زیادہ جو براہ راست اثر ہے وہ افغانستان کی عوام کے اوپر پڑ رہا ہے۔ اس لیے افغانستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے میں وہ سنجیدگی دکھائے۔ جس طرح پاکستان کے خلاف ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بیٹھے، ان کو منع کرے کہ پاکستان میں وہ کارروائیاں نہ کرے۔ اسی طرح اسمگلنگ کا معاملہ ہے تو ان کو پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے، ویزے کا معاملہ ہے تو ان کو پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے کہ ویزے پہ آنا ہو اور ویزے پہ جانا ہو۔ اسی طرح جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں ان کی واپسی ہے، تو اس معاملے پر بھی ان کو پاکستان کے ساتھ براہ راست تعلق جو ہے وہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک فریم ورک بنانے کی ضرورت ہے، منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو کنٹینر ان کے یہاں پڑے ہوئے ہیں، سمندر سے آتے ہیں، وہ ڈیوٹی فری ہے، جاتے ہیں تورخم بارڈر سے یا چمن بارڈر سے جاتے ہیں، یا جو دوسرے کراسنگ پوائنٹس ہیں وہاں سے وہ افغانستان میں انٹر ہوتے ہیں، لیکن وہی چیزیں دوبارہ افغانستان سے پاکستان اسمگل ہو جاتی ہے، جس میں پاکستان کو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ 5 نکات ہے جو اسباب ہے اور وجوہات ہے دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ کشیدگی کو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں ملکوں کے رہنماؤں کو، حکومتوں کو بیٹھ کر ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ مسائل حل نہیں ہو جاتے ہیں تو پھر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی برقرار رہے گی جو دونوں ملکوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن رکھیے گا، اور ویڈیو پسند آئے آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹس کی صورت میں آپ جو ہے اپنا سوال جو ہے وہ بھی کمنٹس باکس میں ڈال سکتے ہیں۔ اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے، اللہ نے کہبان۔